अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीद ज़मान अब्बासी और आप देख रहे हैं ज़मान टीवी यूएसए इंटरनेशनल। ज़मान टीवी यूएसए इंटरनेशनल जैसा कि आपके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके आता है, जिसमें हम सियासी शख्सियात को बुलाते हैं और इंटरव्यूज़ करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। कोशिश हमारी ये होती है कि कोई हम ऐसी चीज़ आपके सामने लाएँ जिससे कोई एजुकेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से हम खुद भी सीखें और अपने नाज़रीन के साथ भी वो शेयर करें। इसी तरह आज का जो ख़ुसूसी प्रोग्राम है, ये मैंने हमारे एक बड़े मारूफ शायर हैं रिजवान हसनी साहब, ये टेक्सास से इनका ताल्लुक है और ये बड़े ज़बरदस्त शायराना अंदाज में बातें समझाते हैं हमें और बड़ी गहरी नज़र है इनकी तारीख के ऊपर, हालात के ऊपर और ख़ासकर फ़िक्र हुर्रियत रखते हैं कश्मीर के हवाले से। तो मैंने ये कोशिश की कि इनको ज़हमत दूँ और इनसे हम ये जान सकें कि इन्होंने कश्मीर के हवाले से जिस फ़िक्र, जिस सोच के साथ अपनी नज़्म में जो कुछ बयान किया, वो इनकी ज़बानी हम इनसे गुज़ारिश करें कि ये हमारे फ़ोरम पे भी अपनी नज़्म हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए शेयर करें। तो सबसे पहले तो रिजवान हसनी साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए वक़्त देने का बहुत शुक्रिया और मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि सबसे पहले आप ज़रा रोशनी डालिएगा अपनी उस नज़्म के ऊपर जिसमें आपने कश्मीर की बात की और फिर मैं उसके बैकग्राउंड में आपसे जानूँगा कि इसके बैकग्राउंड में था क्या आपके ज़हन में जब आपने कलम उठाया और आपने कहा कि क़यामत के हैं ये निशान कैसे-कैसे। तो ये क़यामत से तशबीह देना और इतनी गहराई में जाके बात करना, तो इसकी थोड़ी-सी एक तो मेरी ये गुज़ारिश होगी आपसे, एक तो ये नज़्म आप अपनी ही ज़बान में, अपने ही तरन्नुम में हमें सुनाएँ और उसके बाद मैं आपसे इसके ऊपर थोड़ी-सी तफ़सील से बात करूँगा कि आगे इसमें आपने जो कुछ कहा वो क्यों और कैसे कहा। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खुर्शीद साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे मदऊ करने का ज़मान टीवी पर। तमाम नाज़रीन को, तमाम सामीन को मैं मेरा सलाम कबूल करें। आपने इस नज़्म की ख्वाहिश का इज़हार किया कश्मीर के बारे में। पहले मैं आपको ये नज़्म सुना देता हूँ। सितम के हैं कोहे गिरां कैसे-कैसे, सितम के हैं कोहे गिरां कैसे-कैसे, गिरे वादियों के जवां कैसे-कैसे। ये कश्मीर जिस पर है गैरों का कब्जा, मजालिम तशद्दुद यहाँ कैसे-कैसे। लुटी इस्मतें भी, लगी बंदिशें भी, हुए जुए खूं भी रवां कैसे-कैसे। वो जन्नत का लगता था हिस्सा ज़मीं पर, वपा हश्र हैं अब वहाँ कैसे-कैसे। ये नफसी ही नफसी की उम्मत की बातें, क़यामत के हैं ये निशां कैसे-कैसे। ये नफसी ही नफसी की उम्मत की बातें, क़यामत के हैं ये निशां कैसे-कैसे। हरम के मुहाफ़िज़ सनम पर फ़िदा हैं, हुए फिर से इश्क़े बुतां कैसे-कैसे। हैं हमसाए रहबर भी दिलदारी मूदी, विलायत गज़ब की आयां कैसे-कैसे। सदाकत पे भारी तिजारत तुम्हारी, ये मीज़ान सूदो ज़ियां कैसे-कैसे। चला है ब्राह्मण के माया का जादू, फसूगर के काबू जहां कैसे-कैसे। मलाला या शर्मीन व हक्कानी जैसे, है खामोश मिसले बुतां कैसे-कैसे। खुदा अपने बंदों को नुसरत अता कर, मुसीबत में है ना तवां कैसे-कैसे। वाह, वाह, वाह! तो जी, ये रिज़वान भाई, जी बड़ी गहरी बातें हैं इसके अंदर, बड़ा दर्द है और एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर मैं आखिरी शेरों पे नज़र दौड़ाऊँ तो इसमें मलाला की बातें की तरफ भी आपने इशारा किया, हक्कानी साहब की बात की, शर्मीन की बात की और फिर आपने कहा कि ये खामोश हैं मिसले बोहतां कैसे-कैसे। तो इनसे क्या तवक्को रखते थे आप कि इन्हें क्या करना चाहिए था?
دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خاص طور ملالہ شرمین تو جن کو بین الاقوامی سٹیج ایک حاصل ہے اور بڑی ریکگنیشن ہے ان کو، اور جن کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر یہ کوئی اپنی زبان کھولتے ہیں یہ دونوں خواتین تو بہت فرق پڑتا۔ ملالہ یوسفزئی، ہم بڑی خوشی ہے کہ ان کو نوبل انعام ملا، بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن دیکھیے جو بات حق ہے وہ کہنی چاہیے، اور حق بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کی سچائی کی حق ادا نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیا مصلحت رہی، لیکن وہ کشمیر کے بارے میں بالکل خاموش رہی، حالانکہ اگر وہ کوئی بیان دیتی یا ابھی بھی دیں تو ان کے بیان کی زیادہ وقت ہے، زیادہ اہمیت ہے بجائے اس کے کسی اور کے بیان کی۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی مصلحت کا شکار ہیں یا واللہ عالم کیا وجہ ہے کہ ملالہ کچھ نہیں بولتی، ان کو طالبان کے خلاف بولنے میں تو ان کا زبان نہیں تھکتی ہے، لیکن وہ کشمیر پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے لیے وہ کچھ نہیں بولتی۔ اس سے شرمین ہماری ہیں بہن ہیں، بہت اچھے انہوں نے فلمیں بنائی ہیں، ان کو اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا ہے اور اچھے موضوعات پہ بات کی ہے، تو کشمیر پہ بات کیوں نہیں کرتی؟ یہ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارے حقانی صاحب ہیں، وہ تو خیر کیا کہنے ان کے، وہ ان کے آپ اگر کتابیں پڑھیں یا ان کی آپ بیانات سنیے تو لگتا یہ ہے کہ وہ کسی اور کی آواز بول رہے ہیں، یہ آواز کسی دردمند پاکستانی کی نہیں ہو سکتی، کسی شاید کسی مسلمان کی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ جو میں نے مثال دی ہے ملالہ شرمین حقانی، جس طرح یہ لوگ بت ایک خاموش ہوتا ہے اسی طرح یہ لوگ بھی بالکل خاموش ہیں، اور یہاں بت سے اشارہ ظاہر بات ہے ان بت پرستوں کی بھی ہے جنہوں نے مظالم ڈھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے مختصر اس کی داستان۔ اچھا حضور، آپ کہتے ہیں کہ صداقت پہ بھاری تجارت تمہاری، یہ میزان سود و زیاں کیسے کیسے؟ جی تو دیکھیں صداقت پہ بھاری تجارت تمہاری مطلب یہ کہ آپ نے جو تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کے تو حق جو سچ بات ہے اس کو چھوڑ کے آپ نے یہ پیسے کو آپ نے پرائرٹی دی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ خطاب پوری دنیا سے اور بالعموم مسلمان ممالک سے جو کہ انڈیا کے ساتھ نہ صرف ٹریڈ کر رہے ہیں، وہ انہوں انعام اکرام سے بھی نواز رہے ہیں، اور کوئی ان پہ پریشر نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ مالی مفاد ہے، یہ مسلمانوں کا بھی دوسری دنیا کا بھی یہ مالی مفاد میں ہے۔ تو اس سے کہتے ہیں بھائی وہ بھاڑ میں جائے سچ، بھاڑ میں جائے جو ہے سچائی صداقت۔ تو یہ میزان سود و زیاں، دیکھو تجارت کے اندر سود و زیاں یعنی فائدے اور نقصان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں جو میزان بنایا ہے، ان کا جو ترازو ہے وہ اس کے اندر تجارت جو ہے وہ اس کی زیادہ وقت ہے صداقت کی، تو اس پہ اعتراض، اس پہ میں معترض ہو رہا ہوں یہاں پہ۔ بہت زبردست انداز میں، حرم کے محافظ صنم پر فدا ہیں، ہوئے پھر سے عشق بوتاں کیسے کیسے ہے، ہمسائے رہبر بھی دلدار مودی، ولایت غضب کی آیاں کیسے کیسے۔ جی ہاں، یہاں پہ اشارہ دونوں ہمارے اسلامی برادر ممالک کی طرف ہے جو کہ مسلمانوں کی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ سرزمین ہے جہاں پہ پہلے بتوں کی پرستش کی جاتی تھی اور اب نہیں کی جاتی بظاہر، لیکن وہی لوگ دوبارہ ایک اس بت کی پرستش کر رہے ہیں، اور پھر وہی اشارہ ہے بت کا جو ہے کنایتاً وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہاں کے لوگ، اس سرزمین کے لوگ جو ہے اب بت کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں، بالکل جیسے زمانے جاہلیت میں تھے۔ دوسری جو ہے اشارہ دوسرے ملک کی طرف ہے، ہمارے برادر اسلامی ملک کی طرف، جن کے ہاں جن کے عقیدے میں ولایت کا تصور بہت ہی اہم ہوتا ہے اور ولایت دوستی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ لوگ جو ہے وہ بھی مودی سے دوستی کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے غضب برپا کر رہی ہے، اور غضب بھی یہاں پہ ذو معنی ہے کہ غضب ایک واقعی یعنی عذاب اور ظلم کے معنوں میں ہو، غضب یہ بھی کہ انتہائی قربت اور محبت والی بات۔ تو یہ دونوں جو ہے اشارہ دونوں ہمارے دونوں اسلامی ممالک کی طرف ہے۔ زبردست۔ اچھا ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے رضوان حسنی صاحب سے یہ جانا کہ انہوں نے کشمیر کے اوپر جو نظم میں کہا اس کے پیچھے
کیا بیک گراؤنڈ تھا اس پہ بھی انہوں نے روشنی ڈالی بلا شبہ. میں تھوڑا سا میں اضافہ یہاں کر دوں جی کہ لکھنے کی اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ مجھے یہاں پہ امریکہ میں رہتے ہوئے بڑا ایک افسوس ہوتا ہے. ایک مسجدوں میں ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم لوگ فلسطین کے لیے تو بہت دعائیں کرتے ہیں لیکن کشمیریوں کو اکثر بھول جاتے ہیں، اور یہ اس قدر لاپ سائڈڈ تھا ایک زمانے میں، ابھی ہے کسی حد تک، کہ جب گجرات کے اندر قتل عام ہوا مسلمانوں کا، اس ویک پہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگلے ویک میں خود ایک مسجد میں تھا، فینکس میں ہوتا تھا، ٹوسا میں تھا، میں مسجد میں ٹوسا ایریزونا میں. تو وہاں پہ جب جمعے کے خطبے میں کوئی ذکر نہیں تھا اور وہی فلسطینیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ہمیں فلسطینیوں سے بہت محبت ہے اور ہم فلسطینی کاز کے لیے ہمیشہ بولتے رہیں گے اور ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، لیکن دیکھیں ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ آپ اس میں وہ بات کرتے اور گجرات کے مسلمانوں کو آپ اگنور کر دیتے ہیں جیسے وہ سیکنڈ ڈگری کے. کشمیر کے ساتھ پچھلے کئی برسوں سے ہو رہا ہے، پیدائش سے ہماری، اور اب پچھلے 2-3 سال سے جب سے ہوا، جب سے انہوں نے اس کا جو مقبوضہ کشمیر کی جو آئینی سٹیٹس تبدیل کیا ہے، اس کے بعد جس طرح خاموشی ہے اور جو مظالم پہ ہو رہا ہے اس پہ کوئی ذکر نہیں ہوتا مساجد کے اندر، اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کو ڈیزرو کرنا چاہیے. اگر ہوتا بھی ہے تو بتا رہا ہوں کہ بہت ٹرشری اور بہت معمولی ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں بڑی پریشان کن ہے. یہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایک بلٹ ان تعصب ہے، اور یہ تعصب جو ہے اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، اس سے ہمیں لڑائی لڑنی ہوگی. تو یہ سب عوامل تھے جس کی وجہ سے یہ میں نے نظم کہی تھی. یعنی آپ کا اشارہ یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو. بالکل 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 بہت ایسے ہی. خوبصورت، بہت خوبصورت. اچھا سر، یہ تو صورتحال ہوئی ہماری کہ اس میں آپ نے واقعی چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں کہ بحیثیت مسلمان کشمیر کے اوپر کس کو کیا ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی، کون کیا کر رہا ہے، اور بڑی ہی مدلل، خوبصورت اور معتبر انداز میں آپ نے اس کی ترجمانی کی، نمائندگی کی. بلا شبہ انسانیت کا دل جیتنے کے لیے میرا خیال ہے اس سے موضوع الفاظ، اس سے موضوع انداز تکلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس میں ایک اور اضافہ کر دوں میں، آخری اضافہ، کہ کشمیر جو ہے ہم لوگ کشمیر جنت نظیر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی جو اس کے اندر جو زمین پر اگر جنت ہے تو وہ کشمیر ہے. اس کے حوالے سے بات کرتے تو میں نے جب یہ کہا نا یہ قیامت کی یہ ہے نشا کیسے کیسے، دیکھیے قیامت کی ایک جو علامات ہیں جو ہمیں حدیث سے بھی ثابت ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کہ جب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس طرح کا ترتیب ایک ہے. تو یہ سب کہیں گے نفسی نفسی، اپنی اپنی نفس کی کرو، نفسی نفسی. تو میں نے کہا نا یہ نفسی نفسی جو میں نے بات کی اس میں کہ قیامت کہیں یہ نشان کیسے کیسے نفس نفسی یہاں پہ کیا ہو رہی ہے، یہ ہمارے اپنے جو مختلف ممالک ہیں اسلامی ممالک، یہ سب اپنی نفس نفسی کر رہے ہیں. بے شک یہ وہ وقت قیامت تو آپ لے کر آ گئے، آ گیا. وہ جس کو آپ جنت کہتے ہیں، جو ٹکڑا کرتے ہیں، اس جنت کے ٹکڑے پہ آپ نے قیامت کو بپا کرنے میں آپ کا بھی ہاتھ ہے. اب نفسا نفسی آپ کر رہے ہیں، آپ نے اس کو ثابت کر دیا اس بات کو، اس حدیث کو، کہ نفسا نفسی ہو رہی ہے. تو یہ ایک طریقے سے اشارہ اس طرف بھی ہے. بہت خوبصورت. اچھا ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح رضوان حسنی صاحب نے ہمیں بتایا کہ کشمیر کے حوالے سے جسے ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، اور میں تو پتہ نہیں کبھی کبھی کیا کہہ جاتا ہوں اس کے حوالے سے، معذرت لوگوں کے ساتھ. وہی امت مسلمہ ہی سمجھ لیں ایک منٹ کے لیے کہ ان کے اندر وہ سوچ، وہ فکر، وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والی بات بالکل ختم ہو چکی ہے. بلا شبہ اس وقت دور حاضر میں نفسا نفسی ہر طرف دیکھنے میں آ رہی ہے، مگر یہ سمجھ ان لوگوں کو آ رہی ہے جن کے اندر ایمان تھوڑا کامل ہے، کیونکہ ایمان والی چیزوں کو ہضم کرنے کے لیے آپ کا جذبہ بھی ایمانی ہونا چاہیے، فکر ایمانی ہونی چاہیے، تبھی معاملات یا چیزوں کی سمجھ بھی آتی ہے اور تبھی اس کے اوپر
ہم معاشرے میں تبدیلیاں بھی لا سکتے ہیں اور کسی کے دکھ کو محسوس کر سکتے ہیں. اسی طرح بڑے خوبصورتی سے رضوان بھائی نے اس کے اوپر روشنی ڈالی. اچھا، دوسری چیز ناظرین یہ ہے کہ جس طرح نفس نفسی کو لے کے ہم اگر آگے چلیں تو رضوان بھائی نے ایک اور بڑی خوبصورت نظم میں منظر کشائی کی ہے، حقیقتوں کو سامنے لایا ہے کہ ہمارے یہاں جو مساجد ہیں ان کے اندر بھی الیکشن ہوتے ہیں. اور ناظرین، ہم نے تو یہ سن رکھا تھا کہ جو ریاستوں کے اندر الیکشن ہوتے ہیں وہ ایک کیمپین لانچ کی جاتی ہے، منشور بنایا جاتا ہے رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے، ایک انتخابی مہم کا پورا پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہمارے پاکستانی یا عرب دنیا کے بھائی جو دنیا کے دیگر ممالک میں آ کے آباد ہوتے ہیں تو وہاں بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے سیاسی نظام کا حصہ بن پائیں. تو ادھر تو خیر بہت کم کامیابیاں ہوتی ہیں کیونکہ ان ملکوں نے، خاص کر جن ممالک میں ہم دے رہے ہیں، یہاں سیاسی میدان میں آگے آنے کے لیے کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کہیں کوئی مقام بنتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ جب کسی ملک کی پریکٹیکل سیاست کے اندر ان کو پذیرائی نہیں ملتی تو پھر وہ NGOs بناتے ہیں، تنظیمیں بناتے ہیں، ڈونیشن چیریٹیز اکٹھی کرتے ہیں اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے. حتیٰ کہ مساجد کو بھی اس میدان میں پیچھے نہیں چھوڑا جاتا. اور بڑی جلد مطلب پاپولیشن جو ہے امریکہ کے اندر اسلام گرو ہو رہا ہے، ہر جگہ ہر ریاست کے اندر آپ کو کئی مساجد ملیں گی. اور ان مساجد کے اندر بھی جس طرح نفس نفسی کی پچھلی نظم کو لے کے ہم چلیں تو یہاں بھی کچھ ایسی کیفیت دکھائی دیتی ہے جس پہ ہمارے بھائی نے خامہ فرسائی کی، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہاں امریکہ کے اندر مساجد کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں اس کی کیمپین کیسے چلائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں. کیا بڑھاپے میں ہی جا کے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے ہم نے، یا پیدائش سے لے کر لاحت تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے اس کے کرنے کا حکم ہے، ہر وقت عبادت کرنی، گناہوں سے معافی مانگتے رہنا. تو یہ بڑی خوبصورت امریکی مسجد کے الیکشن کا جو نقشہ کھینچا ہے رضوان حسنی صاحب نے، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑی یہ نظم بھی ہمیں سنائیں، اور اس کے بعد جس طرح ہم نے پہلی نظم پہ تھوڑی سی ان کی آرا لی، اس پہ بھی میں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں. اور اس نظم کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر دکن کے اویسی صاحب کا بھی ذکر ہے اور ہمارے عمران خان صاحب جو پاکستان کے رہنما ہیں ان کا بھی ذکر ہے. یہ کس انداز سے، کس پیار سے انہوں نے اس کو تسبیح کے دانے میں پرویا ہے اور ترتیب سے اس کو بیان کیا ہے. تو رضوان حسنی صاحب، گزارش یہ ہے کہ امریکی مسجد کے الیکشن کی جو کیمپین ہوتی ہے جس پہ آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی، ذرا روشنی ڈالیے گا اور یہ نظم نظر ناظرین کہیں، اس کے بعد پھر تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں. ارشاد. بہت بہت شکریہ. یہ تو اس نظم کا رنگ بالکل مختلف ہے، جو آپ نے بھی سنا سنجیدہ تھی، اور یہ جو ہے نظم مزاحیہ ہے، یا طنز کی ہے یہ. اور وجہ تسمیہ یہ ہے کہ میری جو شناختیں ہیں، ہر شخص کی اپنی کئی شناخت ہوتی ہے. میں امریکی مسلمان ہوں جس کا تعلق پاکستان سے ہے. تو میرے جو مشاہدات میں ہے، میں کافی اسٹیٹس میں رہا ہوں امریکہ میں، کئی نیو یارک، نیو جرسی، ورجینیا، کیلیفورنیا، فلوریڈا، اور کئی اور اسٹیٹس میں رہا، اور اس وقت میں ٹیکسس میں ہوں. تو میں نے ایک پیٹرن دیکھا ہے مساجد کے اندر. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مجھ جیسے جو کچھ عمر کے سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں،
جن کے جو دیسی جسے کہتے ہیں، جو انڈیا پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں عموماً، ان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ مسجد کا نظام سنبھالیں اور وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں. تو مجھ جیسا ہی ایک کوئی دیسی انکل ہیں جو کہ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ ان کی کیمپین ہے نا، تو یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بارے میں بات کر لیں گے. جی جی. برادر میرے محترم، میری سسٹر، الیکشن ہماری ہے مسجد کا سر پر. نہ تھی میری خواہش کہ لڑتا چناؤ، یہ امت نے ڈالا ہے مجھ پر دباؤ. مجھے نامزد ایک کزن نے کیا ہے، لہذا الیکشن میں فدوی کھڑا ہے. مہم انتخابی چلانے سے آری، مجھے روکتی ہے میری خاک ساری. طبیعت میری سب کی خدمت میں مائل، تعصب نہیں میری عظمت میں حائل. مگر بات سچی تمہیں ہے بتانا، نئے مسلموں کو نہ پاور میں لانا. نہیں دین و ایمان ابھی ان کا کامل، حکومت کے ایجنٹ ان میں ہے شامل. یہ جاسوس سرکار کا ہے زمانہ، کہیں پر نگاہیں کہیں پر نشانہ. مجھے کچھ نہ خفیہ اداروں سے لینا، صدا سے ہوں مسلم مجھے ووٹ دینا. جوانوں کی بس کی سیاست نہیں ہے، جوانوں کی بس کی سیاست نہیں ہے، بنا عمر پختہ قیادت نہیں ہے. ہمارے یہ بچے ابھی نہ سمجھ ہیں، نہ انکل ہوں لیڈر، یہ حکمت نہیں ہے. جوانوں کی قسمت کا میں ہوں ستارہ، مجھے ووٹ دینا میں انکل تمہارا. ڈنر پر نمازی جو مسجد میں آئیں، نہاری اور بریانی سب کو کھلائیں. یہاں اب دہن کی بیداری ہوگی، پکوڑے بنا اب نہ افطاری ہوگی. مزیدار کھانوں کا وعدہ میرا ہے، فقط ووٹ دینے کا ذمہ تیرا ہے. عرب کو مسالہ بھی کھانا پڑے گا، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا. میری پالیسی دیکھ دنیا کہے گی، یہ امریکی مسجد تو دیسی رہے گی. اخوت دلوں میں یوں پھولے پھلے گی، عرب کی نہیں کوئی مرضی چلے گی. کسی شیخ و ملا کا چربا نہیں ہوں، مجھے ووٹ دینا میں اربا نہیں ہوں. کسی سے بھی پوچھو یہ سبھی نے مانا، کھلاڑی سیاست کا میں ہوں پرانا. میں مسجد سے باہر ہوں خاموش رہتا، مگر مسجدوں میں نہیں ظلم سہتا. جہاں پر ہو جھگڑا میں آتا نظر ہوں، بہت ہوں بہادر بڑا ہی نڈر ہوں. عدالت کے چکر حکومت کے دفتر، رہوں گا کسی سے بھی ہرگز نہ دفکر. زمانی مکانی جو ہو کاروائی، سکھاؤں گا گورے کو میں مکائی. میں اس انجمن کی لڑوں گا لڑائی، عداوت میں ہوگی فتاوی نمائی. میں اس انجمن کی لڑوں گا لڑائی، عداوت میں ہوگی فتاوی نمائی. اگر زور مجھ سا ہی بازو میں ہوگا، امام اپنی مسجد کا قابو میں ہوگا. یہ مسجد ہماری ہے سو کاہے ڈرنا، کھڑی کار اپنی جہاں چاہے کرنا. ٹکٹ دینا اپنی شریعت نہ ہوگی، ادھر ٹو کرانے کی بدت نہ ہوگی. بجٹ پر نظر میں بھی رکھوں گا ایسے، خزانے پہ بیٹھا کوئی ناگ جیسے. ڈنر فنڈ ریزنگ سالانہ ہوگا، مگر جمع چندہ تو روزانہ ہوگا. اکٹھا کرے گا یہ ناچیز بندہ، خوشی میں بھی چندہ غمی میں بھی چندہ. جو شادی یہاں ہو وہ دل شاد ہوگی، یہ مسجد جنازوں سے آباد ہوگی. عجم چاند ہے یا عرب چاند ہوگا، الجھتی ہے امت کے کب چاند ہوگا. صدارت میری ایسی جمہوری ہوگی، سہولت ہو لوگوں کی تب چاند ہوگا. مجھے ٹیم ایما کا کپتان سمجھو، مجھے پاک لوگوں کا عمران سمجھو. مجھے سمجھو دکن کا دوجا اویسی، مجھے ووٹ دینا میں انکل ہوں دیسی. واہ 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 واہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے رضوان حسنی صاحب کی زبانی ان کا کلام سنا، اور اس کلام میں جو نقشہ کھینچا گیا، جب اس پہ ہم غور کرتے ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جی یہاں امریکہ میں مسجدوں کی تنظیم کے لیے کیسے الیکشن مہم چلائی جاتی ہے. اگرچہ یہ طنزیہ اور مزاحیہ ہے، مگر اس کے پیغام کو اگر میں حقیقت کے تناظر میں رکھ کے دیکھوں تو میں اس کو نہ طنزیہ سمجھوں گا نہ مزاحیہ سمجھوں گا. میں یہ سمجھوں گا کہ کسی شاعر نے طنزیہ مزاحیہ انداز میں ہمیں کچھ ایسا سبق سکھایا ہے جو ہمیں غصے سے نہیں بلکہ پیار سے
وہ سکھانے والا وہی استاد کہلاتا ہے جو اپنے دماغ کی چیزوں کو دوسروں کے ذہنوں میں داخل کرے، اور وہ زور سے نہیں، جبر سے نہیں، شور سے نہیں، وہ پیار سے، مزاح سے وہی چیز دل پہ اثر بھی کرتی ہے اور وہ ہمیشہ یاد بھی رہتی ہے۔ اور اس میں بڑی خوبصورت چیزیں دکھائی دی، جس میں آخر پہ انہوں نے کہا کہ صدارت میری ایسی جمہوری ہوگی، سہولت تو لوگوں کی تب چاند ہوگا۔ اور یہ اتنی خوبصورت بات ہمارے پاکستانی بہن بھائی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اکثر عیدیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں اپنی مرضی سے ہوتی ہے، کراچی والے سندھ میں اپنی مرضی سے ہوتی ہے، اور آزاد کشمیر والے شاید کبھی مرکز کو اور کبھی خیبر پختونخوا کو فالو کرتے ہیں۔ اور پھر چاند دیکھنے کی کمیٹی بٹھائی جاتی ہے، اس پہ بھی پھر علماء کا لین دین ہوتا ہے، میڈیا کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک تو اس کی یہ بڑی زبردست خوبصورتی جو مجھے دل کو چھو گئی۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا جی کہ مجھے ٹیم ایمان کا کوپتان سمجھو، یعنی اور آگے جا کے اسی کوپتان کے ساتھ عمران کوپتان کو جوڑ دیا انہوں نے، اور بڑی خوبصورتی سے کہا جی کہ مجھے پاک لوگوں کا عمران سمجھو۔ اور پھر ایسی اڑان بھاری انہوں نے کہ دکن جا پہنچے، اور پھر کہہ دیا مجھے سمجھو دکن کا دوجا اویسی، مجھے ووٹ دینا میں انکل ہوں دیسی۔ اچھا رضوان بھائی، تھوڑی سی اس نظم کے جو آپ کے پہلے حصے ہیں، دوسرا ایسا اور تیسرا ایسا، صرف آپ نے اس پوری نظم کو 3 حصوں میں ہی تھوڑی سی اس کی سلیس جو ہے ہمارے لیے در حقیقت شاعری ایسی چیز ہے کہ جس پہ واہ واہ تو سبھی کیا کرتے ہیں، مگر اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا علمی ذوق ہونا، اردو کا سمجھنا اور دیگر معاملات کے اوپر جب تک عبور نہ ہو تو یہ واہ واہ ہی رہتی ہے، جبکہ اس کے اندر بڑا میسج ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ مورخ تاریخ لکھتا ہے تو ایک لمبے عرصہ اس کو تحقیق کر کے تو وہ تاریخ کے کئی ابواب پر مشتمل کتاب لکھنی پڑتی ہے، اور وہ اس کا تحقیقی پہلو کہلاتا ہے۔ اور ایک شاعر ہے، وہ اتنی بڑی کہانی ماضی حال مستقبل کو چند مصروں میں کہہ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی تقسیم ہے اور کیسی خدادہ صلاحیت ہے جو فکری تقاضوں کی متقاضی ہے، اس پہ ہمیں سوچنا بھی چاہیے۔ تو یہ بڑا خوبصورت طنزیہ مزاحیہ مگر سبق آموز آپ نے اس کے اندر پیغام چھوڑا، تو اس نظم کے 3 حصے کیسے کر کے آپ ہمیں سمجھائیں گے؟ ذرا مشکل ہے 3 حصے کرنا اس کو، کیونکہ اس میں سب چیزیں گڈ مڈ ہوئی ہوئی ہیں تھوڑی، لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے کیپچر کر لیا کہ اس کے اندر یقین پیغام ہے، اور آپ دیکھیں اس میں کیا ہے۔ تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے اندر بیسیکلی وہ بڑا سیلف سینٹرڈ ہے، اور وہ ایک انتہائی تعصب کے زاویے سے دنیا دیکھتا ہے، اور تعصب اس کا اپنی ذات کا ہے اور دیسی ہونے کا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے وہ بات کر رہا ہے۔ تو وہ دیسیوں کو کنونس کرنا چاہ رہا ہے کہ اسے ووٹ کیوں دیا جائے۔ تو اس حوالے سے وہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیے یہاں پہ یہ ہے کہ دیسی جو ہے عموماً زیادہ مساجد میں ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ووٹ بھی وہی لوگ زیادہ ڈالتے ہیں، دیسی حضرات ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو اور وہ دیسیوں میں ہمارے پاس صرف پاکستانی اور انڈیا میں خاص طور پہ دکن کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، حیدرآباد کے لوگ نا۔ تو انڈیا میں یقیناً اویسی سب سے بڑے مسلمانوں کے لیڈر ہیں، ہمارے یہاں پہ عمران خان ہیں۔ تو جو آخر میں دونوں کا حوالہ آتا ہے، بیسیکلی وہ پاک انڈیا کی وہ جو ووٹ بینک ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر جیسا نے بالکل درست کہا کہ اس کے اندر میسیجز ہیں۔ تو پہلے جو ہے پہلے حصے میں جناب بتایا کہ جس کو ووٹ نہیں دینا، وہ جب میں اس کے آرگومنٹس پیش کر رہا ہے شاید، تو وہ ایک تو یہ ہے کہ بھائی نئے مسلموں کو مت لائیے گا، اس میں کوئی لوگ جاسوس بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا دین بھی مشتبہ ہے تھوڑا۔ تو اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں مسجد میں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا، جب نوجوانوں کو، جو میرے بچے ہیں وہ جوان ہو چکے ہیں، لیکن اب ان کی عمر کے بچے جو ہے اگر مسجد میں کوئی پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو عمر رسیدہ ہیں ہم جیسے لوگ، وہ ان کو روکتے ہیں بچوں کو کہ بھئی یہ نہ کریں، ان کو سمجھ نہیں ہے، ہم زیادہ بہتر چلا لیں گے مسجدوں کو۔
تو وہ دوسرا حصہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی ان کو بھی ووٹ نہ دینا، نئے مسلموں کو نہیں دینا، یہ نوجوانوں کو نہیں دینا. اب یہ تیسرے جو عرب ہیں ان کو نہیں پتا، کیونکہ اگر تم ہمیں ووٹ دو گے تو تمہیں کھانے کو اچھا ملے گا، نہیں تو عرب جیسے تمہیں بد ذائقہ کھانے ملیں گے، اور ہم ہمارے سمجھ میں ووٹ دو گے تو اچھے ملے گا. پھر یہ سب یہاں کے ڈائنامکس ہے پاکستان میں. اس طرح نہیں ہوتا کہ خواتین بھی مسجد جائیں یا وہاں پہ افطار اور ڈنر کا انتظام ہو فیملی کے لیے، لیکن صاحب یہاں کی مساجد کے الگ ڈائنامکس ہیں. تو اس کو سب ایڈریس کیا گیا کہ بھئی میں جو ہوں کو خالص دیسی ہی مسجد کو رکھوں گا، اور یہ فکر نہ کرو کہ یہ مسجد جو ہے نا خدا نہ خواستہ اس کا کوئی نیا رنگ آ جائے گا. حالانکہ اس کے اندر طنز پوشیدہ ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بے شک. پھر یہ بات کہ جناب اس کے اندر شاعر اپنی تعریف کرتا ہے کہ بھئی مجھے میں جو ہوں میں تو کھلاڑی ہوں سیاست کا، اور وہ جتنی باتیں لکھ رہا ہے وہ ایک سب کی سب منفی ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں، لیکن وہ اس طرح پیش کر رہا ہے جیسے یہ سب اس کی مثبت باتیں ہیں اور اسٹرینتھ ہے اس کی. اور آخر میں دو چار باتیں اور اس میں مسجد میں جو کار پارکنگ میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں. بالکل بالکل، بڑی خوبصورت بات یہ. تو بھائی ٹو کراتے ہیں آپ، ٹکٹ ملنے کا چکر ہوتا ہے، تو اس کو کیپچر کیا گیا. اور پھر یہ کہ بجٹ کا جو ایشو رہتا ہے کہ بہت زیادہ یہاں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، جو مسجد گرو کرتی ہے مسجد کی تعمیر کے لیے، پھر اس کو چلانے کے لیے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ جینوئن کنسرنز ہیں. لیکن ایک عام شہری جو ہے اس سے ریزونیٹ کر سکتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو شاید وہ یہ سب چیزوں کو میں نے کیپچر کیا ہے کہ بھئی امیدوار جو ہے وہ ان کو سب چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے. جہاں تک چاند کا مسئلہ ہے وہ تو انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے. مجھے 30 برس ہو گئے امریکہ میں آئے ہوئے، اور ہر مسجد میں یہی مسئلے ہیں، اور دوسری مسجد پہ الزام تراشی ہوتی ہیں دوسرے آرگنائزیشنز پہ بھی. تو اس کے اندر یہ کہ سہولت لوگوں کی تب چاند ہوگا. تو اس کے اندر یہی سہولت اس لیے بھی تھی کہ بھائی ہم امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں پہ یہ تو ہے نہیں کہ آپ جس دن چاہے چھٹی لے لیں. تو عیدین کی چھٹی جو ہے یا تو اگر ویکنڈ میں پڑ رہی تو پھر تو صحیح ہے، نہیں تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو بتانا پڑتا ہے اپنے جاب پہ یا اپنے یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں بتانا پڑتا ہے کہ میں جو ہے چھٹی لے رہا ہوں. ظاہر بات ہے اب جو ہماری روایت ہے کہ وہ آخری وقت پہ فیصلہ ہوگا، خاص طور پہ عید الفطر کا، تو وہ تو بہت چیلنجنگ ایک ہے چیز. تو اس کو جو ہے میں نے یہاں پہ قلم بند کیا ہے کہ بھئی سہولت لوگوں کی تب چاند ہوگا. تو حالانکہ ریڈیکلس بات ہے، لیکن باہر اس میں شاعر کو تھوڑا بہت مبالغے کی بھی ذات ہوتی ہے، تو وہاں سے مبالغے سے کام لیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ جی، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اپنے کہے پہ ہمیں سمجھایا بھی اور روشنی ڈالی. تو ناظرین، یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں جہاں علم کی جو وسعتیں ہیں وہ اگرچہ بڑھ بھی رہی ہیں، مگر جس علم کو سمجھنے کی ضرورت ہے شاید وہ قوت ہم لوگوں میں کم ہو رہی ہے. اور کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم تھوڑا ہی کریں مگر اس کو ضرورت کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر ہم عمل کریں. یہی وہ نامعلوم کو معلوم کرنے کا نام علم ہوتا ہے، اور ان علمی تقاضوں کے اوپر ہمیں فکر سے ہی پیش قدمی کرنی ہوگی. تو بلا شبہ ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا ہے، اور یہ جو نفسہ نفسی کے دور میں ہم گزر رہے ہیں اس میں ہمیں ایک تو خالی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے سے بات بنے گی نہیں. اسلام کو ہم کبھی مذہب سمجھتے ہیں، کبھی اس کو دین کہتے ہیں. تو پہلے ہمیں یہ بنیادی چیزیں سمجھنی ہوگی کہ اسلام میں، دین میں، مذہب میں فرق کیا ہے، یہ چیزیں ہیں کیا، اور ان کو کس انداز میں لیا جائے، سمجھا جائے، تاکہ ہمارے اندر ان کی اہمیت کا بھی پتہ چلے اور ہم ایک دوسرے کے کام بھی آ سکیں، اور اس حقیقی مذہب کی طرف جا سکیں جس کی تعلیمات ہمیں قرآن نے دی ہیں.
تو رضوان حسنی بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس پہ روشنی ڈالی، اور بلا شبہ ہمارے آج کا یہ پروگرام صرف مطلب علم دوست لوگوں کو زیادہ خوبصورتی سے سمجھ آئے گا، اور یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو اسی کے حصے میں آتی ہیں جس کی جتنی بساط ہوتی ہے. تو اس لیے ہم آپ کو آئندہ بھی زحمت دیں گے. مجھے جو خزاں کا منظر آپ نے پیش کیا ہوا ہے، جس خوبصورتی سے، جس پیار سے، اور اس میں پورے آپ نے امریکہ کی ہسٹری بیان کر ڈالی کہ یہاں کون کون سے دن منائے جاتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے. آپ تو پتوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے کہ وہ پتا پیلا کیوں پڑ گیا، اور بلا شبہ یہی فوکس ہوتا ہے ایک اہل نظر کا، اور جس نظر سے اہل نظر کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ بلا شبہ معاشرے کے باقی لوگوں کی پہنچ میں نہیں ہوتی، اور اسی لیے وہ روشنی کے نور میں نعرے بھی کہلایا کرتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سنیں، اس نقطہ نظر سے سنیں کہ اس کے اندر آج کے پروگرام کے اندر گفتگو ہوئی کیا ہے، اور اس سے پھر آپ ہمیں اپنی آراء بھی دیں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ آپ مزید اگر کچھ اس حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو ہم یقیناً رضوان بھائی کو دوبارہ بھی زحمت دے سکتے ہیں. تو رضوان بھائی آپ کی بہت نوازش. ناظرین، اگلے کسی اہم موضوع تک کا اپنے میزبان خورشید رضوان عباسی کو اجازت دیجیے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.